अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस वीलॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। एक तो आज आपको बताएंगे इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में आज अपने मुख्तलिफ पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू की है और इस गुफ्तगू में क्या उन्होंने कहा है और क्या अहम फैसले हुए हैं ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ जनाब आज हुकूमत की तरफ से भी एक अहम फैसला किया गया है। फैसला तो इनफैक्ट पहले ही से किया गया था, आज उसको यूं कह लीजिए कि डिस्क्लोज़ कर दिया गया है। बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है और वो खबर जो हम आपको काफ़ी दिनों से दे रहे थे कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब को तरमीम करके मुद्दत उनकी बढ़ा दी जाएगी, तोसी दी जाएगी और इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो जजेस की तैनाती के हवाले से तरीक़ाकार उसमें तब्दीलियाँ की जाएंगी। तो इस सारे मामले के ऊपर जो है वो अब फाइनली हुकूमत ने अनाउंस कर दिया है कि ऐसी एक आईनी तरमीम लाई जा रही है। तो ये खबर भी सामने आ चुकी है। इसके साथ साथ आज एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया जिसके तहत सोशल मीडिया को काबू करने के लिए एक नई अथॉरिटी का क़याम अमल में आ चुका है। इसके हवाले से भी आपको तफसीलात बताएंगे और ये ख़ास तौर पे माशाल्लाह इतनी समझदार हुकूमत है कि ऐन आज़ादी इजहार राय के आलमी दिन के मौके पर इस तरह का जो कानून है और इस तरह की जो अथॉरिटी है इसका क़याम अमल में लाया जा रहा है। तो कितने ये ज़बरदस्त लोग हैं कि बाकायदा जिसको कहते हैं कि आप एक नया तरीका ला रहे हैं कि लोगों की आवाज़ को दबाया कैसे जाए और उसको आपने उस दिन अनाउंस किया है कि जिस दिन आवाज़ उठाने का दिन मनाया जाता है। तो ये एक बड़ी दिलचस्प बात है। खैर, आज क्या पाकिस्तान में सूरत हाल है आज़ादी इजहार राय की, सहाफ़त के लिए किस तरह का ये टाइम है पाकिस्तान में, इसके ऊपर बात करेंगे। आज एक खबर ये भी सामने आई कि जनाब पाकिस्तान ने पहला अपना खलाई मिशन जो है वो चांद पर भेज दिया। इसकी हकीकत क्या है इसके ऊपर भी बात करेंगे और इसके साथ साथ जनाब PTI कुछ आज अहम इजलास करती फिर रही है, कुछ मीटिंग्स हुई हैं, कुछ फैसले, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो आप सबको आज के वीलॉग में खुशामदीद कहते हैं जनाब और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी खान साहब की बातें। खान साहब जी आज फिर अडयाला जेल में काफ़ी गरजे बरसे हैं और अब ये बात तय है, इसको मतलब इसमें अब कोई दो राय नहीं है, जो मर्जी इस पर कोई बोलता रहे, लेकिन खान साहब जो हैं वो अब बिल्कुल क्लियर हेडेड हैं। अब नहीं है, पहले से ही हैं, लेकिन अब मेरा ख्याल है किसी को और को भी शक नहीं बाकी रह गया कि वो फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं और उनका गोल बिल्कुल उनके सामने वाजे है और उसके ऊपर वो किसी कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान साहब ने आज वाज़े तौर पर कहा है कि जो कुछ भी ये मुल्क में हो रहा है ये इस्टेब्लिशमेंट की इमा पर हो रहा है और इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि जो काजी फायज़ ईसा साहब हैं वो बाकायदा एक पूरी यानी बी टीम बने हुए हैं इस्टेब्लिशमेंट की, बल्कि उनका ये कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हों या काजी फायज़ ईसा साहब हों, ये दोनों जैसे ओपनिंग बैट्समैन होते हैं, दोनों मेन बैट्समैन के तौर पर इस वक्त काम कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के लिए। और उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन है उसको भी आप देख लें, उसके तवातुर के साथ जो फैसले हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ आए हैं और वो बाकायदा एक पार्टी की तरह, एक फ़रीक की तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो है वो मुसलसल फ़ैसले दे रहा है। दूसरी तरफ काजी फायज़ ईसा साहब के भी मामले पर ऐसी ही राय दी है इमरान खान साहब ने, जिनका ये कहना है कि बाकायदा काजी साहब जानबूझकर हर उस फैसले का हिस्सा रहे हैं जो कि तयशुदा तरीके और प्लान के मुताबिक PTI को नुकसान पहुंचाए और यही वजह है कि हमारे अहम केसेस लटकाए गए, सही टाइम पर हमारे जो मुकदमात थे वो सुनवाई के लिए नहीं लगे। और इसके साथ साथ उनका ये कहना था कि जितने भी मुतनाज़ फ़ैसले हैं वो सब काजी फायज़ ईसा साहब ने ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ दिए बल्कि उनको फैसिलिटेट किया। अभी भी बहरहाल उन्होंने अपनी जो लीगल टीम है उसको ये हिदायत की है कि जिस तरह से केसेस को लटकाया जा रहा है और उनमें फ़ैसलों को, कार्रवाई को तेज़ी से आगे नहीं बढ़ाया जा रहा, इस मामले को हाईलाइट करें, इस पे आवाज़ उठाएं। और उन्होंने इसके ऊपर अपनी लीगल टीम को हिदायत की है कि जो ये जैसे साइफ़र केस है, ऑलमोस्ट ख़त्म हुआ पड़ा केस है, लेकिन बिला वजह की तवालतें इसमें नज़र आ रही हैं। इसी तरह इद्दत केस में मुसलसल जो प्रोसिक्यूटर है खावर मानिका के वकील नहीं आते, ये नहीं होता और आगे कोई केस की कार्रवाई नहीं हो रही लेकिन सज़ाएं सुनाई गई हैं। तो ये सारी बातों के ऊपर इमरान खान साहब ने अपनी लीगल टीम को हिदायत जारी की हैं कि इसके ऊपर फौरी तौर पर जो है वो दबाव बढ़ाएं और इसके ऊपर आवाज़ उठाएं और एहतजाज करें अदालत में कि इस मामले इस तरह से केसेस को लटकाया ना जाए। तो ये जी खान साहब की आज अडयाला जेल में गुफ्तगू और उसी तरह वो फ्रंट फुट पर नज़र आ रहे हैं। अब आ जाते हैं इस मामले के ऊपर कि हुकूमत ने जो फैसले किए थे और जिसको बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये सारे फैसले इवन लंदन प्लान में ही तय पा गए थे।
تو واقعی کہ ایسا ہے یا نہیں، لیکن یہ بات اب بلی تھیلے سے باہر آ چکی ہے. اور آج جب جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو رہا تھا، اور یہ اجلاس ہو رہا تھا کیونکہ کچھ اسامیاں جو خالی تھیں مختلف ہائی کورٹس میں یا سپریم کورٹ میں ان کی تعیناتیوں کے حوالے سے، تو اس دوران جو وزیر قانون ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب، انہوں نے جوڈیشل کمیشن کو یہ بتایا، جس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کر رہے تھے، کہ جناب ہم تو ایک آئینی ترمیم لے کر آ رہے ہیں جس میں ججز کے جو تعیناتی ہے اس کے تقرری کے اوپر، تعیناتی کے اوپر جو طریقہ کار ہے اس کو ہم امینڈ کرنے جا رہے ہیں آئینی ترمیم کے ذریعے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ تک بھی کہا کہ اس میں جو جوڈیشل کمیشن کی تشکیل ہے ہو سکتا ہے اس میں بھی کوئی تبدیلی آ جائے. یعنی ابھی جو جوڈیشل کمیشن ہے جس میں آپ کو معلوم ہے کہ وزیر قانون بھی ہوتے ہیں، لاہور یہ اپنے چیف جسٹس صاحبان ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سینئر ججز موجود ہوتے ہیں، اٹارنی جنرل بھی اس کا پارٹ ہیں. تو جوڈیشل کمیشن کی جو تشکیل ہے اس کو بھی شاید اس میں بھی کچھ امینڈمنٹ کر دی جائے اور اس میں کچھ تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں. تو اس کے اوپر پھر یہ فیصلہ ہوا کہ بغیر کسی کارروائی کے ہی جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جو تھا وہ مؤخر کر دیا گیا، ملتوی کر دیا گیا کہ لیٹ سی کہ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے. تو اب یہ چیز اب واضح ہو گئی ہے کہ وہ آئینی ترمیم جو جوڈیشری سے متعلق معاملات کے اوپر لانے کا ہم سن رہے تھے وہ فائنلی اب خود اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بتا دیا ہے کہ وہ لائی جا رہی ہے. تو اب یہ بیسکلی جو پلان ہے وہ کافی لمبا نظر آ رہا ہے. خدشات یہ ہیں کہ اس آئینی ترمیم کے ذریعے ایک تو نہ صرف یہ کہ مدت ملازمت فکس کر دی جائے گی چیف جسٹس صاحبان کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو موجودہ چیف جسٹس کو بھی اس میں توسیع مل جائے گی اور ان کا بھی ٹینیور بڑھا دیا جائے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے جو جج صاحبان ہیں وہ چیف جسٹس بننے سے محروم رہ جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو تعیناتیاں ہیں اس کو کرنے کے طریقہ کار میں اس طرح کی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں کہ جو حکومت وقت ہے وہ اپنی مرضی سے بہت ساری تعیناتیاں کرنے میں کامیاب ہو سکے گی، اور میرٹ کو، سینیورٹی کو، ان تمام چیزوں کو کہیں سائیڈ پر رکھ دیا جائے گا. بہت سارے خدشات ہیں. اب ظاہر ہے جب سامنے بل آئے گا تو پتہ چلے گا، لیکن میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو یاد دلا دوں کہ حکومت کے پاس یہ 2/3 میجورٹی آئینی ترمیم کرنے کی صرف اسی صورت میں موجود ہے اگر پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں اس کو واپس نہیں ملتی. اگر اس سے پہلے پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس صورت میں یہ آئینی ترمیم حکومت نہیں کر پائے گی. میرا اس کے اوپر انالیسز یہ بھی ہے کہ اگر اس دوران اس سے پہلے ہی کہ مخصوص نشستوں کا کوئی فیصلہ آئے، اگر حکومت یہ آئینی ترمیم کر بھی لیتی ہے تو اس کو یقینی طور پر عدلیہ میں چیلنج کیا جائے گا، اور اس صورت میں یہ کبھی امکان ہو سکتا ہے کہ فل کورٹ بنے یا لارجر بینچ بنے، اور اس دوران اگر یہ فیصلہ بھی آ جائے یعنی مخصوص نشستوں کا، تو اس کا بھی ایک امپیکٹ آئے گا کہ جی دیکھیے جو پہلے ترمیم ہوئی ہے اس وقت تو پی ٹی آئی کو اس کی نشستیں ہی موجود نہیں تھی، تو کس طریقے سے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ کنٹروورشل ہو جائے گا. تو اس پہ ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے، لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اب اتنا آسان نہیں ہے حکومت کے لیے کہ وہ اپنے اس پلان کو بڑی آسانی کے ساتھ امپلیمنٹ کر دے. اب آ جاتے ہیں جی اس معاملے کے اوپر کہ ایک لڑائی ہوئی ہے جی آج نہیں بلکہ کل رات ہوئی ہے، رپورٹ آج ہوئی ہے، اور وہ ہوئی ہے جی حنیف عباسی صاحب اور سابق نگران وزیر اعظم سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب کے درمیان. اور یہ لڑائی بیسکلی اس بات پہ ہوئی کہ حنیف عباسی صاحب نے ایک شو میں جو گندم کا بحران تھا اس کا ذمہ دار انوار الحق کاکڑ صاحب کو قرار دیا، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے باقاعدہ اس میں کمیشن بھی کھائی ہے کیونکہ ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا، نگران حکومت نے یہ فیصلہ کیا اور گندم کو باہر سے منگوا لیا جبکہ اس کی ضرورت نہیں تھی. اب آگے سے کراپ بھی بمپر کراپ آ گئی ہے، تو اس وجہ سے یہ سارا بحران بن گیا ہے. تو یہ جو گفتگو حنیف عباسی صاحب کی ہے یہ انوار الحق کاکڑ صاحب کو ایک آنکھ نہیں بھائی، اور ایک ہوٹل میں اسلام آباد کے ان کی آپس میں جب ملاقات ہوئی، آمنا سامنا ہوا، تو اس موقع پر انوار الحق کاکڑ صاحب نے اس پہ اعتراض کیا کہ آپ نے یہ کیا گفتگو کی، جس کے اوپر حنیف عباسی صاحب نے کہا کہ انہوں نے بالکل حق بیان کیا ہے، ایسا ہی ہے، اور یہ سارا جو گندم کا مسئلہ ہوا ہے یہ جو نگران حکومت ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے اور آپ نے اس میں پیسے کھائے ہیں. اس کے اوپر انوار الحق کاکڑ صاحب بھی طیش میں آ گئے اور انہوں نے بھی آگے سے حنیف عباسی صاحب کو کہا کہ اگر میں نے فارم 47 کی بات کر دی تو پھر آپ اور آپ کی جماعت کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ کیسا ملک ہے کہ ایک نگران وزیر اعظم جس کو لایا ہی اس مقصد کے لیے گیا تھا کہ وہ غیر جانبداری کے ساتھ صاف اور شفاف انتخابات کا انعقاد یقینی بنائے، لیکن وہ اپنے منہ سے اعتراف کر رہا ہے کہ ہاں
یہ انتخابات جو تھے وہ دھاندلی شدہ تھے اور فارم 47 کے تحت جو ہے وہ نون لیگ کو جتوایا گیا. اسی لیے تو دیکھیے یہ لوگ ان کو تانے مار رہے ہیں. اور دوسری طرف پی ایم ایل این کا حال آپ دیکھ لیں کہ یہ ایسی انہوں نے کالک ملی اپنے منہ کے اوپر کہ ان کو ہر طرف سے یہ تانے اور یہ شرمندگی جو ہے وہ سہنی پڑ رہی ہے. کیونکہ یہ کہیں پہ بھی جاتے ہیں, میڈیا میں بھی لوگ ان کو یہی بات کرتے ہیں, آپس میں بھی یہ بیٹھے ہوتے ہیں تو شرمندہ شرمندہ, قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے نظریں نہیں ملاتے, وہاں پہ بھی پی ٹی آئی والے ان کو ٹھیک ٹھاک ان کو شرمندہ کر رہے ہوتے ہیں اس بات کے اوپر کہ آپ جعلی مینڈیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب ان کا حال یہ ہوا ہے کہ یہ ہر طرف سے جو ہیں وہ پسے ہوئے پڑے ہوئے ہیں. یہ انہوں نے اس طرح کا ایک عجیب و غریب اپنے لیے گند کا ٹوکرا سر پہ رکھ لیا ہے, اور طاقتور بھی ان کو اسی وجہ سے ہر بات منوا سکتے ہیں آسانی سے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کے پاس جیت بھی ان کی اصلی نہیں ہے, حکومت بھی ان کی اصلی نہیں ہے, تو وہ بھی جو چاہیں گے وہ ان کو منوائیں گے. اور ادھر سے یہ باقی سب کے بھی, اتحادیوں کے بھی, سب کے تانے بھی سنیں گے کہ یہ جو آپ کی جعلی حکومت ہے فارم 47 کے تحت بنی ہوئی, تو یہ ان کی اب جو ہے وہ ساری حیثیت ہو کے رہ گئی ہے. لیکن اب یہ اتنے بری طرح پھنس چکے ہیں کہ اس سے نکلنا ان کو نظر نہیں آ رہا. دوسری طرف آپ انوار اللہ کاکڑ صاحب کا بھی جو کہہ لیں کہ آپ کیریکٹر ہے وہ بھی اندازہ لگا لیں کہ جس کو لایا ہی اس کام کے لیے گیا تھا کہ بھائی صاف الیکشن کراؤ, وہ خود فخر سے کہہ رہا ہے کہ ہاں دیکھ لو یہ دھاندلی شدہ الیکشن تھے. تو یہ ہمارے ملک کا حال ہے, اس پہ صرف افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. آج ایک خوشی کی خبر شیئر کی گئی جس کو بتایا یہ گیا کہ بہت بڑی کامیابی ہے, جس میں یہ کہا گیا کہ جی چاند پر پاکستان نے پہلا اپنا سیٹلائٹ جو ہے وہ بھیج دیا ہے خلائی مشن میں, اور اب یہ جی پاکستان کی بڑی کامیابی ہے. کیونکہ کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ انڈیا نے بھی بھیجا تھا, جس کے اوپر سارے یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھ لیں جی پڑوس والے اتنی ترقی کر رہے ہیں اور ہم جو ہیں وہ کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں, ہم کتنا پیچھے رہ گئے. تو اب اس کے اوپر جو ہے وہ سب کو یہ بتایا گیا کہ یہ بڑی کامیابی ہے. آج پی ایم ایل این سارا دن اس پہ بڑا کریڈٹ لے رہی تھی کہ جناب یہ جیسے سارا ان کا کوئی کارنامہ ہے, اور شہباز شریف صاحب خود سارا دن بیٹھ کے جو ہے شبانہ روز کوئی راکٹ بنا رہے تھے اور اب وہ فائنلی بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں. تو ظاہر ہے یہ کوئی 1-2 مہینے میں تو کام مکمل نہیں ہوتا, اس کے پیچھے سال ہر سال کی محنت ہے, اور وہ بھی سائنسدانوں کی ہوتی ہے پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ یہ جو معاملہ ہے سیٹلائٹ کا, یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ تھرو آؤٹ 100% کو پاکستان کی کامیابی ہے. یہ میجر جو کنٹریبیوشن اس میں وہ چائنا کا ہے. اور اس کے اوپر جو آج مجھے بہترین تجزیہ یا تبصرہ جو کسی کا لگا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں. سینئر صحافی عمران میر صاحب نے اس کے اوپر جو بڑا اچھا تجزیہ کیا ہے وہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ چاند پاکستان کے یعنی اپنے چاند مشن کی حقیقت سمجھنے کے لیے آسان مثال یوں ہے کہ چائنا کے لاری اڈے سے بس جا رہی تھی, انہوں نے لفٹ کی آفر ماری تو ہم نے کیمرہ کٹ بس میں رکھوا دی جو وہ چاند پر اتار دیں گے. راکٹ ان کا, خرچہ ان کا, سرزمین ان کی سے گیا, ہم خواہ بس پیٹی رکھوا کر بس مالکان بن بیٹھے ہیں. تو یہ صورتحال ہے کہ مطلب سارا کچھ انہی کی طرف سے ان کی سرزمین سے گیا ہے, سارا لانچ ہوا ہے, سب کچھ ہوا ہے, ہم نے صرف اس میں اپنی ایک کٹ رکھوا دی ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جی بلے بلے پاکستان نے بھیج دیا ہے. تو بس اب ہمارے پاس چونکہ خوشیاں ذرا کم ہوتی ہیں سیلیبریٹ کرنے کے لیے, تو ہم پھر اس طرح کی ہی چھوٹی موٹی خوشیوں پہ ہی گزارا کر لیتے ہیں کہ کسی کی بھی خوشی ہو تو اس میں اپنا ایک وہ کہتے ہیں نا انگلی کٹوا کے شہیدوں میں نام لکھوا کے ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے بڑا کارنامہ کیا ہے. لیکن یہ سیٹلائٹ مشن کے حوالے سے بھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی, بڑا انٹرسٹنگ تھی, کہ یہ جو انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ہے اسلام آباد میں, اس کے اندر جب یہ ساری تقریب دکھائی جا رہی تھی کہ جس طرح سے یہ مشن لانچ ہوا, تو اس موقع کے اوپر جو اسٹوڈنٹس وہاں پر جمع تھے یا جتنے بھی شرکاء تھے اس تقریب کے, انٹرسٹنگلی جیسے ہی اناؤنسمنٹ ہوئی کہ جناب یہ روانہ ہو گیا راکٹ, تو اسی وقت وہاں پر جو مختلف نعرے لگنے لگے, تو وہاں پر عمران خان زندہ باد کے بھی نعرے لگنا شروع ہو گئے. تو موقع کوئی بھی ہو لوگ عمران خان کو نہیں بھولتے, اور میں بس یہی سوچ رہی تھی کہ جو ان کو مائنس کرنا چاہتے ہیں ان کو ہر جگہ اسی کا نام پھر سننا پڑ جاتا ہے. تو ایسے موقع پہ بھی کہ جہاں پر چاند پہ آپ کا مشن جا رہا ہے, وہاں پر بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ ہیں وہ عمران خان کے نعرے لگا رہے ہیں کہ جیسے اس میں بھی کوئی عمران خان نے کنٹریبیوشن کیا ہے. اور یہ بالکل ویسے اپنی جگہ بات درست بھی ہے. جب وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی تھے فواد چودھری صاحب, تو اس وقت بھی اس سلسلے میں کافی پیش رفت ہوئی تھی, لیکن بعد میں ظاہر ہے کہ کوئی ایک حکومت کا کریڈٹ نہیں ہوتا, ایک مستقل پروسیس ہوتا ہے جس میں ہر حکومت آ کے اپنے طور پر کوئی نہ کوئی اس کا حصہ بنتی ہے. لیکن پی ٹی آئی کے علاوہ پی ایم ایل این کو تو یہ ایک عادت ہے کہ ہر چیز کی کریڈٹ وہ خود لیتی ہے. میں کل دیکھ رہی تھی مریم نواز صاحبہ کا ایک کامنٹ تھا کہ جی جو بھی منصوبہ اٹھا کے دیکھ لو اس کے اوپر
PMLN کی تختی لگی ہوتی ہے. تو میں اس پہ سوچ رہی تھی کہ جس پہ نہیں بھی لگی ہوتی, دوسروں نے بھی افتتاح کیے ہوتے ہیں, اس پہ بھی یہ لوگ اس کی تختیاں اکھیڑ کر اس کے اوپر اپنی تختی لگوا لیتے ہیں. تو اس وقت یہ کر یہ رہے ہیں کہ جو پہلے سے منصوبے لگے ہوئے لوگوں کے, ان کے ہی دوبارہ افتتاح کر کے یا ان میں تھوڑی بہت ایک تزئین و آرائش کر کے اور نئے سرے سے اس کو بنا دیتے ہیں کہ جی یہ تو ہم منصوبہ لے کے آئے اور نئے سرے سے اس کا افتتاح کر دیتے ہیں. تو یہ ایک اسی طرح کی صورت حال ہے کہ جہاں پہ نئی تختی لگی وہاں پہ زبردستی اپنی تختی لگوائے چلے جا رہے ہیں. خیر جناب, اس کے علاوہ جو ایک انٹرسٹنگ آج صورت حال ہے وہ یہ بھی کہ کچھ لوگ اس موقع پہ کہہ رہے تھے کہ جو یہ تنقید کر رہے ہیں چاند کے حوالے سے, جی وہ کوئی محب وطن نہیں ہے, کسی حوالے سے خوش نہیں ہوتے یہ وہ. تو بھئی بات یہ ہے کہ جو پاکستان میں آپ نے رہنے کا حال کر دیا لوگ, تو میرا خیال ہے یہ کہیں گے کہ ہمیں بھی چاند پر ہی بھیج دیں تو اچھا ہے, کیونکہ اس ملک میں جہاں پر آپ کو کوئی سینس آف سیکیورٹی نہیں ہے, اس ملک میں جہاں آپ کو کوئی رائٹس نہیں ہوں, اس ملک میں جہاں اتنی مہنگائی ہے کہ 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو جائے, اس ملک میں کہ جہاں پر بچے آپ کے اسکولوں سے باہر ہیں, ان کو آپ پڑھا نہیں سکتے, ان کو ایجوکیشن نہیں دے سکتے, ان کو آپ ایک مکمل خوراک نہیں دے سکتے, تو ایسی صورت میں اس طرح کے حالات و واقعات میں آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ بتائیں گے کہ چاند پہ کوئی مشن جا رہا ہے تو لوگ بڑے خوشیاں منا رہے ہوں گے کہ بڑا زبردست ہو گیا, وہ کہیں گے ہمیں بھی اس گاڑی میں بٹھا دو, ہم بھی یہاں سے نکل جائیں. تو یہ صورت حال ہے جی. دیکھیے یہ ساری کمٹمنٹس جو ہیں وہ اس بات سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں کہ آپ کا ملک جو ہے وہ آپ کے لیے آپ کی پہچان تو ہے, لیکن وہ کتنی قابل فخر پہچان ہے, یہ آپ کے لیے جو ہے وہ آپ کے لیے باقاعدہ آپ کی شناخت ہوتا ہے اور پھر آپ اس کے اوپر فخر محسوس کرتے ہیں. لیکن بہرحال اب ہمارے ملک کے حالات اللہ کرے کہ کبھی بہتر ہوں اور ہم بھی اس شناخت کے اوپر فخر سے بتائیں کہ ہم ایک ایسے ملک سے ہیں کہ جی جہاں پر آئین اور قانون کی حکمرانی ہے, جہاں پر ایماندار لوگ بستے ہیں, جہاں پر کوئی ملاوٹ کا شائبہ تک نہیں ہے, جہاں پر انسانی بنیادی حقوق جو ہیں وہ ہر شخص ہر سطح پر انجوائے کر رہا ہے. اور ہم کاش یہ سینہ چوڑا کر کے کبھی کہہ سکے. لیکن آج جب کہ آزادی اظہار رائے کا دن منایا گیا, اس دن میں ہم کیا دیکھتے ہیں, ویسے تو کبھی بھی پاکستان میں آئیڈیل صورتحال نہیں رہی صحافت کے لیے, لیکن خاص طور پر جو پچھلا کچھ عرصہ ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ساتھ کیا کیا نہیں ہو گیا ہے. صحافت کا مزید گلا ہی گھونٹا گیا ہے. ارشد شریف جیسا ہم نے ایک آپ کہہ لیں ہیرا صحافی وہ کھو دیا, اس کو قتل کر دیا گیا. آج کے دن بھی جب یہ آزادی صحافت کا دن منایا جا رہا تھا, آج کے دن بھی ایک صحافی خوزدار میں شہید ہوا ہے. اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو عمران ریاض کی ایک مثال آپ کے سامنے ہے کہ جو کس طرح سے لاپتہ رہا, اور پھر جب وہ جس حالت میں وہ واپس آیا کہ وہ بول تک نہیں سکتا تھا, وہ کس قدر کمزور تھا. اور پھر یہ سلسلہ تھما نہیں ہے. ہم نے آج کے روز بھی دیکھا ہے کہ حامد میر صاحب جو ہیں ان کو سیویئر تھریٹس ملے ہیں, جان سے مارنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم نے پچھلے دنوں میں دیکھا کہ جس طرح سے اسد طور کو گرفتار کیا گیا, جس طرح سے ان کے ساتھ زیادتی کی گئی, پھر کئی صحافیوں کو اپنے اس وقت نوکریوں سے ہاتھ دھونے پڑ رہے ہیں. بہت سے صحافی ایسے ہیں جن کے اوپر مقدمات ہیں اور وہ ان کا سامنا کرتے پھر رہے ہیں. جو آپ کے مختلف ٹی وی چینلز ہیں وہ کس طرح سے ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں, جہاں پر ہر خبر دیتے ہوئے انہیں کتنے سارے پریشرز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے ہیں. اور ان سب چیزوں کے ساتھ جو ایک چیز تھی کہ چلیے کہیں نہ کہیں آپ سوشل میڈیا کے اوپر کھل کے بات کر لیتے تھے, تو اب سوشل میڈیا کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے سائبر کرائم اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا گیا, ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے, ایک آرڈیننس کے ذریعے صدارتی. اور اس کے تحت کیا کیا گیا ہے کہ FIA جو پہلے سائبر کرائم کو بھی دیکھتی تھی اور اس کا ایک الگ سے ان کا ایک پوری شاخ تھی, ونگ تھا, اس کو ختم کر کے ایک اتھارٹی کا قیام بنا دیا گیا ہے, اور وہ سارے معاملات جو ہیں وہ اتھارٹی دیکھے گی. اس کا ایک DG ہوگا جو کہ 2 سال کے لیے تعینات ہوگا, وفاقی حکومت اس کی تعیناتی کرے گی, اور یہ 63 سال سے کم عمر کوئی شخص ہوگا اور 21ویں گریڈ کا یہ آفیسر ہوگا. مجھے تو لگتا ہے یہ بھی کوئی ریٹائرڈ جرنیل ہی بنا دیں گے یہ لوگ. لیکن بہرحال پیکا قانون کے تحت یہ کارروائی کر سکے گا. مقصد اس کا بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ یوٹیوبرز, سوشل میڈیا کے لوگ اور جو لوگ بھی سوشل میڈیا ایپس یوز کرتے ہیں اس کے اوپر بھی جو کسی کی بات پسند نہیں آئے گی اس کو کسی بھی طریقے سے مقدمات میں الجھایا جائے گا, اس کے خلاف کارروائی کا ایک بہانہ بنایا جائے گا. بظاہر تو یہ بتاتے ہیں کہ جی ہم ریگولیٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں کہ فیک نیوز کا خاتمہ ہو, پروپیگنڈا کا خاتمہ ہو, لیکن ہم نے آج تک ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے صرف اور صرف آزادی اظہار رائے کا گلا دبایا جاتا ہے, اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. سیدھی بات یہ ہے کہ نیریٹو اگر آپ کو کسی کا نہیں پسند, وہ جھوٹ ہے, غلط ہے, پروپیگنڈا ہے, کچھ بھی ہے, تو اس کا توڑ یہ نہیں ہے کہ آپ آزادی اظہار رائے کا
گلا دبا دیں. اس کا توڑ یہ ہے کہ آپ اس کے کاؤنٹر اپنا نیریٹو لے کے آئیں, اور اگر آپ کا نیریٹو حق اور سچ پر مشتمل ہے اور اس کو آپ کو لوگوں تک پہنچانے کا طریقہ آتا ہے, تو پھر آپ کا نیریٹو خود بخود پریویل کر جائے گا. آپ کو یہ ٹینشن ہی نہیں ہونی چاہیے کہ دوسرا کیا کہہ رہا ہے. جب آپ حق اور سچ کی بات کر رہے ہیں تو پھر آپ کی بات میں وزن ہوگا. تو اس میں بڑا سمپل ہے کہ بجائے اس کے کہ دوسرے کے پروپیگنڈے سے گھبرایا جائے, آپ اپنا نیریٹو مارکیٹ میں لے کے آئیں, اور اس کو نیریٹو کے ذریعے ہی مات دی جا سکتی ہے. بیانیے کا توڑ بیانیہ ہی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم اس کا بیانیہ کے گلا دبا دیں تو وہ بیانیہ ختم ہو جائے گا. اس کا بیانیہ اس طرح ختم نہیں ہوگا, وہ اور بڑھے گا. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے. آج ہم جب آزادی اظہار رائے کی بات کر رہے ہیں, صورتحال یہ ہے کہ 3 مہینے سے آپ کے ملک میں جو سب سے بڑی آزادی اظہار رائے کی ویب سائٹ ہے ایکس, اس کو بند رکھا ہوا ہے. عدالتیں کس قدر بے بس ہیں کہ وہ اس ویب سائٹ کو ابھی تک کھلوا نہیں سکی ہیں, اور وی پی این کے ذریعے خود حکومت کے لوگ بھی اس کو استعمال تو کر لیتے ہیں, لیکن زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ ظاہر ہے اس کی رسائی سے محروم ہیں. تو یہ صورتحال ہے جی پاکستان میں آج کے دن آزادی اظہار رائے کی. اور اس کے اوپر جو ہے اب جتنی بھی آپ آواز اٹھا لیں, آواز تو ہم اٹھاتے ہی رہیں گے, ایک طرف سے نہیں تو دوسری طرف سے صحیح, ایک طرح سے نہیں تو دوسری طرح سے صحیح. آواز تو نہیں دبائی جا سکتی, لیکن یہ سلسلہ جو ہے وہ دراز ہوتا نظر آ رہا ہے. آخر میں بس میں ایک سٹوری اور آپ کو بتا دوں کہ جناب یہ جو تحفظ آئین پاکستان کی ایک پوری الائنس بنائی گئی ہے جس میں پی ٹی آئی مین ہے اور محمود اچکزئی صاحب جس کے سربراہ ہیں. یہ لوگ آج لاہور میں تھے جی. یہاں پر انہوں نے آج پہلے وکلا کنونشن سے خطاب کیا. بڑا جیدار قسم کا خطاب تھا اچکزئی صاحب کا, جس میں انہوں نے کہا کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ نواز شریف صاحب اپنی شکست تسلیم کریں گے اور یہ کہیں گے کہ واقعی نوجوانوں نے انہیں شکست دی ہے, لیکن افسوس کی بات ہے انہوں نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے واضح کہا کہ یہ الیکشن پی ٹی آئی جیتی ہے, اس کو حکومت بنانے دینی چاہیے تھی, اور یہ غلط ہے کہ جس طریقے سے ان کے ساتھ کیا گیا ہے, مینڈیٹ چھینا گیا ہے. اس کے علاوہ جی آج انہوں نے اعتزاز احسن صاحب سے بھی ملاقات کی ہے اور طے یہ پایا ہے کہ عدلیہ کی آزادی کے لیے ایک سیمینار کا انعقاد کیا جائے گا, اور اسی سیمینار میں خطاب کے لیے اعتزاز احسن صاحب کو بھی دعوت دی گئی ہے. انٹرسٹنگ بات اس گفتگو میں یہ ہے کہ اس موقع کے اوپر فواد چودھری صاحب بھی موجود تھے اس ملاقات کے اندر. تو فواد چودھری صاحب نے آفیشلی بھلے ان کی اناؤنسمنٹ پی ٹی آئی میں ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں, کیونکہ مختلف جگہوں پر وہ پاکستان تحریک انصاف کا نیریٹو بہتر انداز سے بتاتے ہوئے بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ آج جبکہ یہ ایک اہم ملاقات تھی جس میں اسد قیصر صاحب بھی موجود تھے, پی ٹی آئی کی دیگر لیڈرشپ بھی موجود تھی, وہاں پر فواد چودھری صاحب بھی سگنیفیکنٹلی یہاں پر موجود تھے. ظاہر ہے ایک تو وہ ظاہر لائر بھی ہیں اور ایک ان کا بھی اثر و رسوخ ہے وکلا کمیونٹی میں, اور چونکہ یہاں پہ بات بھی عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے سیمینار کی ہو رہی تھی تو اس لیے بھی وہ پریزنٹ ہو سکتے تھے. لیکن یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ بہرحال اگر ان کے معاملات پی ٹی آئی کی موجودہ جو دستیاب قیادت ہے اس کے ساتھ بہتر ہوتے ہیں تو ان کی واپسی کا راستہ اور بھی ہموار ہو سکتا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.